US. This course is designed to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of God. Rooted in the Quran, collective human wisdom and history, this course is a journey that unfolds in two pivotal sections. In section 1, we embark on a profound exploration of the existence of God. Through the lenses of intuitive, intellectual, and historical evidence, we delve into the multifaceted aspects that affirm the presence of God. Section 2, entitled Comprehension of God, takes us on a nuanced journey through the understanding of the Almighty, unpacking the concepts of being, attributes, and dealings and practices. We navigate through the intricacies of divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, as well as the concept of reward and punishment. Throughout the course, we not only try to present compelling arguments for God's existence, but also offer thoughtful insights on the comprehension of the scheme of God. Grounded in the wisdom of intellect and Islam, this course is designed with the aim to enrich participants' understanding of the Almighty, fostering a deeper connection with faith. Join us on this intellectual voyage as we unravel the profound intricacies of belief in God together. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now, ghamidi.org/sponsor. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Ghamidi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress the course, the topic, Development Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maududi, and understand the significance of ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of hadith. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook, you help us reach audiences who prefer audio learning. ghamidi.org/sponsor.
Welcome to the Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, Belief in God. My name is Dr. Shahzad Salim, and I serve as a research fellow at the Ghamidi Center, which is an initiative of Al-Mawrid US. This course is designed to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of God. Rooted in the Quran, collective human wisdom and history, this course is a journey that unfolds in two pivotal sections. In section 1, we embark on a profound exploration of the existence of God. Through the lenses of intuitive, intellectual, and historical evidence, we delve into the multifaceted aspects that affirm the presence of God. Section 2, entitled Comprehension of God, takes us on a nuanced journey through the understanding of the Almighty, unpacking the concepts of being, attributes, and dealings and practices. We navigate through the intricacies of divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, as well as the concept of reward and punishment. Throughout the course, we not only try to present compelling arguments for God's existence, but also offer thoughtful insights on the comprehension of the scheme of God. Grounded in the wisdom of intellect and Islam, this course is designed with the aim to enrich participants' understanding of the Almighty, fostering a deeper connection with faith. Join us on this intellectual voyage as we unravel the profound intricacies of belief in God together. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23-question series. Sponsor now, ghamidi.org/sponsor. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 56 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ایک پورا پیرا اثناء کلام میں ایک برسر موقع تنبیہ کے لیے آ گیا تھا۔ یہاں سے کلام پھر مربوط ہو گیا ہے۔ فرمایا ہے کہ قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، پھر وہ نہ تمہاری مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے نہ اس کو ٹال سکیں گے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہی مضمون پیچھے چلا آ رہا تھا۔ درمیان میں جس طرح جملہ معترضہ آ جاتا ہے، ایک پیرا تنبیہ کے لیے آ گیا۔ چنانچہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ اوپر کا پیرا اثناء کلام میں برسر موقع تنبیہ و ہدایت کے لیے ایک جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا تھا۔ یہاں سے کلام پھر اپنے اصل مضمون سے مربوط ہو گیا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جس میں توحید کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے، اور مخاطبین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خالق، مالک اور معبود حقیقی کے ساتھ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، اور جن کو کسی نہ کسی درجے میں اس عالم کے نظم میں شریک سمجھتے ہیں، یہ محض ان کے تصورات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں اسی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ تم فرشتوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ نظم عالم ان کے سپرد ہے، تو خدا کی بارگاہ میں براہ راست جانے کی کیا ضرورت ہے، انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ تو پھر ان کو پکار دیکھو۔ اس وقت تو ایک بڑی صورتحال تمہیں پیش آ گئی ہے۔ وہ پروردگار جو تنہا پروردگار ہے، تنہا مالک ہے، تنہا معبود ہے، اس نے اپنا پیغمبر زمین پر بھیج دیا ہے۔ وہ تو جب تم پکارو گے جواب دے گا، جب سوال کرو گے تمہارے اوپر حقیقت واضح کر دے گا۔ ذرا ان کو بھی پکار دیکھو۔ اس وقت تو ایک بڑی مشکل پیش آ گئی ہے۔ وَلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو۔ یہ مضمون قرآن میں اسی محل میں آیا ہے ہر جگہ، یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ہر چیز کا جواب دیا جا رہا تھا۔ اسی کو سورہ بقرہ میں واضح کیا گیا ہے کہ میرے بندوں سے یہ کہو کہ وہ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ اس نزول کے وقت میں وہ بات واضح کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا۔ اس وقت کائنات کا خالق براہ راست انسانوں سے متعلق ہو گیا ہے۔ انسانوں کی دعائیں، انسانوں کی مناجاتیں، انسانوں کے سوالات، مذہب، دین، ہدایت کے بارے میں ان کے اشکالات سب بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت تمام اختلافات کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس وقت وہ حی و قیوم ہستی پیغمبر کی وساطت سے براہ راست انسانوں کی اس جماعت سے متعلق ہو گئی ہے، اور جس طرح کے بعد میں
مدینہ میں یہ ہوا کہ جب حکومت قائم ہو گئی تو پھر وہ حکومت الہیہ تھی، یعنی اصل میں اس کا حکمران، اس کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی تھا، پیغمبر کی وساطت سے وہی حکومت کر رہا تھا۔ یہ صورتحال جو پیغمبر کی موجودگی میں پیش آتی ہے اور جو نزول قرآن کے موقع پر پیش آئی، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ بعض اوقات ان آیات کا محل بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تو فرمایا ہے کہ تم اس پروردگار کے مقابلے میں جس نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے، جو اس وقت اپنی کتاب نازل کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اس پروردگار کے مقابلے میں اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ تمہارے یہ معبود جن کو تم نے پرستش کے لیے منتخب کیا ہے یا استعانت کے لیے منتخب کیا ہے یا ان سے کوئی امیدیں وابستہ کی ہیں، تو اس وقت تو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں، تو ان کو پکار دیکھو۔ تم یہ دیکھو گے کہ نہ وہ تمہاری مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے اور نہ اس کو ٹال سکیں گے، یعنی سوائے اس کے کہ تمہاری آرزوئیں تمنائیں سب خائب و خاسر ہو کے رہ جائیں، جیسے کہ وہ بدر میں رہ گئیں، جیسے کہ احد میں بھی رہ گئیں، جیسے کہ اس ساری کشمکش کے دوران میں رہ گئیں، اور اللہ کے بندوں کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور اگر کوئی تردد بھی ان کی طرف سے ظاہر کیا گیا تو جیسے سورہ آل عمران پوری کی پوری انہی ترددات پر تبصرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو واضح کیا، یہ معاملہ کیوں ہوا، فلاں معاملہ کیوں ہوا، چوٹ کیوں لگی، شکست وقتی طور پر کیوں محسوس ہوئی، پیغمبر کے ہوتے ہوئے حقائق بتائے کیوں نہیں گئے، ہر چیز کا جواب دیا۔ اور پورا قرآن در حقیقت اسی طریقے سے نازل بھی ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب تو بڑی مصیبت آ پڑی ہے تم پر، یعنی یہ مصیبت انفرادی بھی ہے، یہ اجتماعی بھی ہے، یہ قومی بھی ہے، تو اب ذرا درخواست کر کے دیکھ لو۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی وہی فرشتے جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے، یعنی ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہم میں سے اگر فلاں کو زیادہ قرب حاصل ہے تو اس پروردگار کی تسبیح کر کے، اس کی تقدیس کر کے ہم زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، معاف کیجیے، فرشتوں کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ ارادہ و اختیار دے کر ان کے لیے آگے مدارج طے کرنے کے کوئی مواقع نہیں ہیں، بلکہ روبوٹ کی طرح بیٹھے ہیں۔ نہیں، وہ بھی اپنے پروردگار کا قرب ڈھونڈتے ہیں، ان کے ہاں بھی اطاعت میں سرگرمی ہوتی ہے، ان کے بھی مراتب ان کی سرگرمی کے لحاظ سے بلند ہوتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے ہاں بھی ہیں۔ دیکھیے تصویر کھینچ دی ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی اگر کسی وقت کوتاہی کریں گے تو انہیں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ سزا دے دی جائے گی، عذاب کا کوڑا ان پر بھی برس جائے گا۔ یہ حقیقت میں نے بہت دفعہ واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں مخلوقات کو، یعنی فرشتوں کو، ان کے بعد جنات کو اور پھر انسانوں کو، تینوں مخلوقات کو ارادہ و اختیار دیا ہے۔ تینوں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں باشعور مخلوقات ہیں، تینوں کے لیے ایک فضا فراہم کی گئی ہے جس میں ان کے امتحان کی نوعیت الگ الگ ہو گئی ہے۔ اسی لیے فرشتے بھی ایک امتحان سے گزارے گئے جب ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو وہ سرفگندہ ہو سکتے تھے، سرکشی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور یہی ان کی عظمت تھی، اس میں وہ کامیاب رہے۔
ابلیس اس میں ناکام ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتے جن کو تم پوجتے ہو، میں نے لکھا یعنی فرشتے جنہیں مشرکین خدا کے شریک ٹھہرا کر پوجتے اور ان سے طالب مدد ہوتے تھے، یہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی ایک تگودو ہوتی ہے، ایک سبقت ہوتی ہے کہ کون زیادہ فرما برداری کرے گا، کون احکام کو زیادہ سے زیادہ وفاداری کے ساتھ انجام دے گا، ان کو بجا لائے گا تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے۔ وہ بھی یہ سب کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بھی اس کا سخت اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو ان کو اسی وقت سزا دے دی جائے گی۔ اسی وقت سزا کا قانون ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو اللہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر وہ کوتاہی کریں تو ان کو دنیا ہی میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے پیغمبروں ہی کی طرح منتخب کیے گئے، تو ان کے لیے بھی دنیا ہی میں عذاب کا ایک پورا قانون ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کی صورتحال ان قوموں کے لیے ہو جاتی ہے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے۔ عام حالات کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یعنی خواہ فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا انسان ہوں، سب کو اندیشہ ناک رہنا چاہیے۔ تیرے پروردگار کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس اس نے دنیا بنا دی اور پھر کانوں میں تیل ڈال کے سو گیا ہے۔ وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، تنہا بادشاہ ہے، اور صرف رحمت کرم اور عنایت ہی نہیں فرماتا، عدل بھی کرتا ہے، غلطیوں پر سزا بھی دیتا ہے، وہ اپنی مخلوقات کا محاسبہ بھی کرتا ہے۔ یہ سب اس نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے کہ تم اپنے فلسفے بگاڑتے رہو، اس وجہ سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی چیز، اس سے نچنت ہو کر، بے خوف ہو کر نہ جنات کو رہنا چاہیے، نہ فرشتوں کو اور نہ انسانوں کو۔ اب یہاں چونکہ انسان مخاطب ہے تو فرمایا کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، یعنی ان کا جو مسئلہ زیر بحث ہے اور جو بار بار قرآن میں موضوع بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کی دینونت کا دنیا ہی میں ظہور ہونے والا ہے، خدا نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کر دیا ہے، اب کسی بھی وقت تم گرفت میں آ سکتے ہو، تو اس کے عذاب سے ڈرو، تو یہ کہتے تھے اور سرکش ہو کر کہتے تھے اور چندرا چندرا کر پوچھتے تھے کہ وہ عذاب کہاں لنگر ڈال کے بیٹھ گیا، یہ جہاز ابھی اترا کیوں نہیں۔ یہ صورتحال تھی، تو بار بار یہ مضمون زیر بحث آ جاتا ہے، یہ عذاب کے لیے جلدی نہ متائیں۔ فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی عمومی دینونت برپا ہے، یہ اس کا اظہار کیا ہے۔ دینونت یعنی جزا و سزا، تو یہ پورا نظم ہی اس پر قائم ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ صحیح رویہ اختیار کریں گے، وفاداری کا حق ادا کریں گے، ذمہ داری دی گئی ہے اسے پورا کریں گے، جس منصب پر فائز کیے گئے ہیں اس میں ادنیٰ درجے کی کوتاہی نہیں ہوگی، تو ان کے لیے قربت کے مواقع ہوں گے، اور اللہ پروردگار عالم ان کو بڑے مناسب قربت ظاہر ہے۔ اسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بادشاہ کا بہت مقرب ہو گیا ہے، تو پھر مقرب ہونے کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اس میں کچھ مراتب ملتے ہیں، کوئی حیثیت متعین ہوتی ہے۔ تو دیکھیے وہاں بھی الفاظ یہ ہیں کہ وہ تو رستے ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ، تو گویا ایک طرح کی دینونت وہ ہے جو ان کے لیے ہمہ وقت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جنات کے لیے ہے، اور یہی معاملہ ہم انسانوں کے لیے ہے۔
تو ہمارے پروردگار نے اس دینونت کو کئی پہلوؤں سے برپا کیا ہے۔ یہ اپنے آخری ظہور کے ساتھ تو قیامت میں برپا ہوگی، یعنی جب اس پوری کائنات میں سب کو بلا لیا جائے گا، یہ نئی دنیا تخلیق کی جائے گی، فرد فرد سے حساب لیا جائے گا، وہ بھی ایک دینونت کبریٰ کا ظہور ہوگا۔ اسی کا ایک پہلو وہ ہے جس میں قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں محشر بنا رکھا ہے، یعنی افراد کا معاملہ تو قیامت میں ہوگا، لیکن قوموں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ دنیا ہی میدان حشر ہے۔ دنیا میں یہ میدان حشر کس طرح برپا کیا گیا ہے، اس کی مثال دے کے ان کو بتایا ہے کہ کیا عذاب کرتے ہو، تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ خدا کی دینونت جو تمہارے لیے برپا ہونے والی ہے، یہ دنیا کی قوموں کے لیے پہلے دن سے برپا ہے اور قیامت کے دن تک برپا رہے گی۔ اس کی صرف صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ دو صورتیں ہیں جن کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ام من قریہ، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں ہے۔ تو یہ قریہ یا بستی یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی اس وقت مثال کے طور پر ہم شہر میں رہتے ہیں تو اس کے گرد و پیشی میں دسیوں بستیاں ہوں گی، یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اس سے مراد در حقیقت القریٰ ہے، یعنی جب قومیں وجود میں آتی ہیں تو کوئی شہر کوئی بستی ان کی علامت بن جاتی ہے۔ اس کی میں نے کچھ وضاحت کی ہے۔ اس سے مراد وہ بستیاں ہیں جو کسی قوم کی دولت اور اقتدار کی علامت بن جاتی ہیں، جیسے بابل، نینوا، روم، قرطبہ، بغداد، دہلی اور دور حاضر میں لندن اور واشنگٹن وغیرہ۔ یعنی وہ بستی اصل میں پھر پوری قوم اور اس کے اقتدار کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ بستیاں یہاں مراد ہیں، یعنی وہ قومیں جو دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، وہ نمودار ہوتی ہیں، اپنی ایک شناخت قائم کرتی ہیں، ان قوموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بستی گویا ان قوموں کے لیے تعبیر ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم دو میں سے ایک معاملہ نہ کریں۔ اور یہ قیامت تک فرمایا، قبل یوم القیامہ، یعنی قیامت سے پہلے تک یہ معاملہ ایسے ہی ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ الا نحن مہلکوہا قبل یوم القیامہ او معذبوہا عذابا شدیدا، یعنی یا ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب دیں گے۔ کسی قوم کے لیے بھی یہاں ابدیت کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جس طرح انسان ایک عمر کے لیے، ایک عرصے کے لیے یہاں بھیجے جاتے ہیں، کوئی 100 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کے لیے، اسی طرح قومیں بھی منصہ عالم پر نمودار ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک عمر مقرر ہوتی ہے، وہ عمر پوری کرتی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے ہلاکت ہے، لازماً ہلاکت ہے۔ اور وہ قومیں جن کی طرف اللہ اپنا رسول بھیج دیتا ہے، ان کے لیے دنیا ہی میں عذاب ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی طرح رہی ہیں، اسی طرح قیامت تک رہیں گی۔ دنیا کے اسٹیج پر قومیں نمودار ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کر کے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دے گا، وہ آگے بڑھیں گی، اور پھر دنیا میں یہ معلوم ہوگا کہ جو شوکت، جو شان، جو اقتدار، جو حیثیت ان کو حاصل ہے، اس کو کوئی کہاں سے آ کے چھین سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ جو داخلی دینونت ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ داخلی دینونت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کسی قوم کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا اقتدار برقرار رہتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن کو اگر وہ مزمل کر دے گی تو اس کا اقتدار ختم ہو جانا ہے، اس دینونت یا اس جزا و سزا کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے برتری کے مقام پر رہتی ہے اور اس کو مینٹین کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتے ہیں، دنیا ہی میں صلہ دیتے ہیں، اس کو دولت حاصل ہوتی ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، جس کو دوسری جگہ تعبیر کیا ہے کہ زمین اپنے خزانے اس کے لیے اگل دیتی ہے اور آسمان اپنے خزانے برسا دیتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔
اور جب وہ اس میں پستی اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہلاکت کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر کوئی 100 سال میں، کوئی 50 سال میں ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ چنانچہ خود ہم مسلمانوں کی تاریخ میں پہلے عربوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور یہ دیکھ لیجئے کہ 500-550 سال تک وہ دنیا پر چھائے رہے۔ جب علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی آنا شروع ہوئی، اس میں ہلال پیدا ہونا شروع ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ چنگیز و ہلاکوں کو اٹھا لائے اور بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ لیکن انہی کو توفیق ملی کہ وہ ایمان لے آئے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ان کا اقتدار بھی پھر کم و بیش اتنے ہی عرصے تک دنیا میں رہا، یہاں تک کہ 17ویں صدی کے بعد وہ مزمل ہونا شروع ہوئے اور 100-150 سال میں ہلاکت تک پہنچ گئے۔ یہ ہلاکت قومی سطح کی ہلاکت ہے، یعنی انسان تو رہتے ہی ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن یہ کہ ختم ہو جاتا ہے، معاف کیجیے۔ اور دوسرے یہ کہ کوئی رسول ہے تو پھر عذاب برپا ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ خدا کے نوشتے میں لکھا، یعنی یہ گویا خدا کی طرف سے اس کا فیصلہ ہے جو اس دنیا کی تخلیق کے ساتھ ہی صادر کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح رسولوں کی بعثت کے بعد ایک سنت ہے جس کو ظہور پذیر ہونا ہے، اسی طرح قوموں کے بارے میں یہ خدا کی سنت ہے جس کو ظہور پذیر ہونا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ انسانوں کے بارے میں تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، قوموں کے بارے میں بعض اوقات ذرا پریشانی ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اس وقت فلاں تہذیب کا، فلاں قوم کا غلبہ ہو گیا ہے، اب معلوم نہیں قیامت تک یہی رہیں گے۔ تو بتایا ہے کہ نہیں، بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ فنا کا قانون جس طرح افراد کے لیے ہے، اسی طرح قوموں اور بستیوں کے لیے بھی ہے، وہ جاری ہے۔ چنانچہ دولت اور اقتدار کی سرمستی ہر بستی کو لازماً اس انجام تک پہنچا دیتی ہے کہ یا تو وہ دوسری قوموں سے مغلوب ہو کر اپنی حیثیت کھو بیٹھتی اور بالآخر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ یہی ہوتا ہے، دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجیے۔ یا اس کی طرف رسول کی بعثت ہوتی ہے اور اتمام حجت کے بعد وہ خدا کے عذاب سے ہلاک ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ باری باری ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ کر رہا ہے اور قیامت کے دن تک کرتا رہے گا۔ یہاں انہی الفاظ میں بیان کر دیا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یعنی یہ قانون ایسے ہی جاری رہے گا۔ جو ہلاکت کے مستحق ہیں ان پر ہلاکت طاری ہوتی رہے گی، اور جو رسولوں کے مخاطب بن کر سرکشی اختیار کریں گے اور ان کا انکار کر دیں گے، ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ باری باری ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ کر رہا ہے اور قیامت کے دن تک کرتا رہے گا۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ اللہ کے طریقوں کے لیے آتا ہے۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے اور نوشتہ الہی میں لکھ دی گئی ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حام اور سام کی اولاد اس کے لیے منتخب کی گئی، یہ سیدنا نوح کے دونوں بیٹے ہیں، اور پچھلے 500 سال سے اب یافت کی اولاد منتخب کی گئی، یعنی اب دنیا کا اقتدار سام اور حام کی اولاد سے لے کر یافت کی اولاد کو دے دیا گیا ہے۔ یہ سیدنا نوح کے تیسرے بیٹے کا نام ہے، جن کی اولاد وسط ایشیا میں آباد ہوئی، پھر اسی سے مشرق بعید کی طرف ہجرت کر گئی، وہاں سے یورپ اور پھر امریکہ اور پھر آسٹریلیا اور یہ سب علاقے، تو یہ سب یافت کی اولاد ہیں۔ پچھلے 500 سال سے اب یافت کی اولاد منتخب کی گئی ہے۔ یہ آخری اقوام ہے جن پر تاریخ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس قانون کو یہاں بیان کیا ہے، میں نے اس کی وضاحت کی ہے
اور سنن الہیہ کے باب میں اپنی کتاب میزان میں اس کو اسی طرح واضح کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو اس موقع پر خطاب کر کے یہ بتایا گیا کہ خدا کی دینونت کو دیکھنا چاہتے ہو، ماضی میں دیکھنا ہے تو عاد و سمود کے واقعات دیکھ لو، اس وقت دیکھنا ہے تو سر اٹھا کر قوموں کی سرگزشت دیکھ لو، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو خدا کے اس قانون سے تمہارا بھی استثناء نہیں ہے، بس یہ سمجھ لو کہ ہلاکت تو ہوتی ہے سب کی، تمہارے لیے یہ دوسری صورت نمودار ہو گئی ہے کہ تمہارے طرف خدا کے رسول کی بعثت ہوئی ہے، تو اس لیے متنبہ ہو جاؤ اور یہ طریقے اختیار نہ کرو۔ وَمَا مَنَعْنَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، یہ بار بار عذاب کی نشانی مانگ رہے ہیں، اسی کے جواب میں اس نشانی کی طرف توجہ دلائی جو انسان جب چاہے سر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے، اور پھر کہا کہ جس طرح کی نشانیاں تم مانگ رہے ہو وہ بھی ہم بھیجتے رہے ہیں، لیکن ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ یعنی یہ نہیں ہوا تھا کہ جب لوگوں نے اس طرح کی نشانی مانگی کہ سامنے کوئی چیز نمودار ہو جائے جس پر تدبر نہ کرنا پڑے۔ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اس کے ہاں وہ علم جو اس کے اندر ودیت ہے اور وہ علم جو اس کے حواس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے وہ تو زیادہ بحث کا باعث نہیں بنتا، لیکن نظری علم جس میں استدلال کرنا ہوتا ہے، جس میں کسی چیز کو سمجھنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے، وہ ہمیشہ مذلہ قدم بن جاتا ہے۔ دنیا کو دیکھنا، دنیا میں خدا کے قانون کو دیکھنا، تاریخ میں اس کو دیکھنا، یہ چونکہ تدبر کا، فہم کا تقاضا کرتا ہے، تو انسان یہ ہر وقت مطالبہ لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی حصی چیز دکھائیے، تو فرمایا کہ وہ بھی ہم نے دکھائی تھی لیکن اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا الثَّمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، سمود کو ہم نے اونٹنی اسی طرح کی ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر دی تھی، یعنی ہم نے ان کے لیے عذاب کی نشانی مقرر کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو بس عذاب آ جائے گا۔ تم بھی عذاب کے لیے جلدی مچا کر یہی چاہتے ہو نا کہ ہم اس کی مدت مقرر کر دیں، جس طرح کہ پھر قرآن نے آخر میں جا کے 50 دن کی مدت مقرر کر دی تھی، وہ یہی چاہتے تھے۔ تو فرمایا کہ ذرا اس کی تاریخ بھی پڑھ لو۔ پھر کیا ہوا تھا؟ یہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اس نشانی کے مقرر کر دینے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ یہ تو آخری مرحلہ آ گیا اور پھر وہ اندیشہ ناک ہوئے ہوں اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہو، وہ سرکش ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی آنکھیں کھول دینے والی نشانی تھی مبصرہ، فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں فَظَلَمُوا بِهَا، ان میں بے کا صلہ دلیل ہے کہ ظلموا یہاں کذبوا کے مفہوم پر متضمن ہو گیا ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی۔ فرمایا پھر نشانیاں بھیجنے سے کیا حاصل، یعنی کیا چیز مانگ رہے ہو، پہلے کون سی کام آئی ہیں، کس نے سبق لیا ہے؟ اگر اپنے آپ کو بیدار کرو گے تو وہ نشانیاں جو انسان کی بصیرت کے لیے نشانی بنے وہ تو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن اگر اس طرح کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہو تو اس سے نہ پہلے کچھ حاصل ہوا ہے نہ آپ بھیجیں تو کچھ حاصل ہوگا۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا دیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور انہیں جھٹلا دیتے ہیں۔ نشانیاں بھیجنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ متنبہ ہو جائیں، لیکن انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ آخر وقت تک اسی طرح سرکش رہتا ہے۔ اس کی نہایت ہی غیر معمولی تصویر ہے جو نوح کے بیٹے نے پیش کی، یعنی پانی امڑ آیا ہے اور ہر طرف پہاڑوں کی طرف سیلاب بڑھ رہا ہے، وہ پھر بھی
اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یعنی جب لوگ نہیں ڈرتے بلکہ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور انہیں جھٹلا دیتے ہیں جو نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، تو ان کو بھیجنے سے کیا حاصل؟ اس تجربے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تنبیہ و تخویف اس طرح کے سرکشوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ اگر قائل ہو سکتے ہیں تو اصل عذاب ہی سے قائل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت پھر فرعون کی طرح پکار اٹھتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے خداوند پر ایمان لے آیا، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ اب وہ نشانیاں جو تاریخ میں ہیں، وہ جو انفس و آفاق میں ہیں، اور وہ جو قوموں کے اس محشر میں نظر آ رہی ہیں، ان کو دیکھو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذالکم الرباط۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں نا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتے۔ ظاہر ہے انسان ہے، غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، زبان سے بھی اونچ نیچ کر بیٹھتا ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتے رہے، کہ تزکیے کے بارے میں متنبع رہے، تو بڑی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی غلطی کوتاہی یہ انسان سے ہو جاتی ہے۔ یہ سب خطائیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو محو کرتی رہتی ہیں۔ جیسے انسان کا یہ ارادہ، ایک چھوٹی موٹی غلطی تو مجھ سے ہو جاتی ہے لیکن میں کبائر کے قریب نہیں جاؤں گا، بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان کا یہ عزم، یہ ارادہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی تصویر جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ بڑی بلیغ ہے کہ ہر گناہ کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، انسان انہی سے ابتدا کرتا ہے اور پھر اصل گناہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ ان مقدمات کو طے کرتے کرتے اگر اس گناہ کے قریب پہنچ کے اللہ کے اندیشے، اللہ کے خوف سے متنبع ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تو یہ پیچھے جو کچھ ہے سب معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو آخری مرحلے میں روک لیا۔ جب وہ موقع آ گیا کہ جس کے بعد پھر کبیرہ ہی میں ملوث ہوتا، وہ رک گیا۔ اس سے پہلے اگرچہ کچھ غلطیاں ہو چکی تھیں، کچھ خطاؤں کا صدور ہو گیا تھا، تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد اس کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو پھر ان میں بھی پکڑا جائے گا، یعنی پھر تو گناہ ہو گیا، آخری درجے میں ہو گیا۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، وہ اگر کسی کبیرہ کے مقدمات نہ بھی ہوں تو ہوتی رہتی ہیں۔ آخر دنیا میں بہت سے صغائر بھی ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر بندہ مومن کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے درجات میں بلندی ہو، وہ جنت میں اوپر کے درجات کی طرف بڑھے۔ اگرچہ ہم جیسے لوگ اپنی کوتاہی اور اپنی عاجزی کو دیکھ کر بعض اوقات
بس کچھ ڈگ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن خواہش تو ہوتی ہے کہ درجات بڑھیں۔ تو دونوں کو بیان کیا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو خطاؤں کو مٹانے والی ہو اور درجات کو بلند کرنے والی ہو۔ یہ یعنی وہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی، آپ فرمائیں، بتائیں، یہی تو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں معلوم ہو۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی جب ذرا وضو کرنے میں دقت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، یعنی سردی بہت ہے، کپڑے اتارنے میں دقت ہے، کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، اور اس میں بھی انسان اہتمام کے ساتھ وضو کرے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اور یہ کہے کہ میں یہ مشقت اٹھا لوں گا، میرے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہے، تو اس میں اگر یہ کچھ مشقت ہو بھی جائے تو کیا مانے ہے۔ وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدیں اگر قریب نہیں ہیں اور زیادہ چل کے جانا پڑتا ہے، لیکن انسان حوصلہ کر لے کہ میں چلوں گا اور میں جاؤں گا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے لیے جائے اور وقت ہو تو بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہے کہ اچھا مغرب پڑھ لی ہے تو مسجد میں کچھ وقت گزارتے ہیں، پھر عشاء پڑھ کے چلے جائیں گے۔ فرمایا فذالکم الرباط، یہ جو سرحدوں کے اوپر لوگ نگرانی کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جس طرح کا اجر ملتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اجر دیتے ہیں۔ تو یہ گویا وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اہتمام کر کے انسان اپنے درجات بلند کر سکتا ہے اور اپنی خطاؤں کو بھی نامہ اعمال سے محو کرا سکتا ہے۔ اس طرح کی عبادات اور بھی بیان ہوئی ہیں، جیسے یہ فرمایا ہے کہ اہتمام سے جمعے کے لیے آدمی گیا یا عمرہ کرنے کے لیے گیا، اس میں بھی بشارت دی گئی ہے نا کہ عمرہ کرنے، حج کرنے کے نتیجے میں اگر فی الواقع توبہ استغفار کی ہے، فی الواقع آدمی اس کی صحیح روح کو پہچان کر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں اور ایسے ہی واپس کرتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ساری خطائیں اور یہ سب چیزیں اصل میں وہ ہیں کہ جن میں کسی تلافی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی مراد ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب تعمیم کے اسلوب میں کہی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ باقی شرائط لگی ہوتی ہیں۔ ہم بھی اس طرح بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بہت اچھا وضو کر لیا یا مسجد میں چل کے پہنچ گئے اور اس کے بعد کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا مال ہضم کر لیا تو یہ معاف ہو جائے گا، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہوتی ہیں، کہیں نماز میں کوتاہی ہو گئی، کہیں روزے میں کوتاہی ہو گئی، کہیں جنسی معاملات میں کوئی حدود سے تجاوز ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو بس بندہ جانتا ہے، اس کا پروردگار جانتا ہے اور اللہ ہی کے حقوق سے متعلق بھی ہوتی ہیں، ان میں کوتاہی ہو گئی، یا بندوں کے معاملے میں بھی اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں تلافی یا کفارے کا تقاضا کیا جا سکے، تو پھر یہ ساری بشارتیں ہیں۔ اور اگر معاملہ یہاں تک نہیں رہا بلکہ کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، تو اس میں بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ سیدنا عثمان نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے نماز کے لیے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی اس احساس کے ساتھ وضو کیا کہ میں بارگاہ عزتی میں حاضر ہونے جا رہا ہوں اور یہ محض کوئی چھدا اتارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو اہتمام سے پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے تو اہتمام سے کرنا ہے۔ تو ایسا وضو اگر کسی نے کیا ہے تو فرمایا کہ یہی غلطیاں جن کا پیچھے ذکر ہوا یہ اس کے پورے وجود سے نکال دی جاتی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ جسم ہے نا، یا زبان غلطی کر چکی ہے یا اعضاء غلطی کر چکے ہیں، تو جو غلطی جس سے سرزد ہوئی ہے
वो जिस्म के उस हिस्से से अलग कर दी जाती है, वरना चिपकी रहती है और क़यामत के दिन जिस्म के वो हिस्से गवाही दे उठेंगे कि हमने की थी, तो अल्लाह ताला उसको यहाँ दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि फरमाया कि हत्ता तखरुज मिन तहत अज़फ़ारे ही, यानी हर जगह से निकल जाती हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से। तो ये ज़ाहिर है कि एक बात को बयान करने का बरीक उसलूब है कि अल्लाह ताला इस तरह इन चीज़ों के ज़रिए से करम फरमाते रहते हैं। ये अल्लाह की इनायतें हैं, इबादात के ज़रिए से अल्लाह की इन इनायतों की तलब करनी चाहिए और उसमें एहतमाम भी करना चाहिए, क्योंकि बाकी मामलात में हम आजिज़ इंसानों से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब 10 मिनट का वक्फा। Welcome to the Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, Belief in God. My name is Dr. Shahzad Salim, and I serve as a research fellow at the Ghamidi Center, which is an initiative of Al-Mawrid US. This course is designed to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of God. Rooted in the Quran, collective human wisdom and history, this course is a journey that unfolds in two pivotal sections. In section 1, we embark on a profound exploration of the existence of God. Through the lenses of intuitive, intellectual, and historical evidence, we delve into the multifaceted aspects that affirm the presence of God. Section 2, entitled Comprehension of God, takes us on a nuanced journey through the understanding of the Almighty, unpacking the concepts of being, attributes, and dealings and practices. We navigate through the intricacies of divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, as well as the concept of reward and punishment. Throughout the course, we not only try to present compelling arguments for God's existence, but also offer thoughtful insights on the comprehension of the scheme of God. Grounded in the wisdom of intellect in Islam, this course is designed with the aim to enrich participants' understanding of the Almighty, fostering a deeper connection with faith. Join us on this intellectual voyage as we unravel the profound intricacies of belief in God together. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now, ghamidi.org/sponsor. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Ghamidi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith.
As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hassan, Da'if, and Maududi, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook, you help us reach audiences who prefer audio learning. ghamidi.org/sponsor. Welcome to the Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, Belief in God. My name is Dr. Shahzad Salim, and I serve as a research fellow at the Ghamidi Center, which is an initiative of Al-Mawrid US. This course is designed to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of God. Rooted in the Quran, collective human wisdom and history, this course is a journey that unfolds in two pivotal sections. In section 1, we embark on a profound exploration of the existence of God. Through the lenses of intuitive, intellectual, and historical evidence, we delve into the multifaceted aspects that affirm the presence of God. Section 2, entitled Comprehension of God, takes us on a nuanced journey through the understanding of the Almighty, unpacking the concepts of being, attributes, and dealings and practices. We navigate through the intricacies of divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, as well as the concept of reward and punishment. Throughout the course, we not only try to present compelling arguments for God's existence, but also offer thoughtful insights on the comprehension of the scheme of God. Grounded in the wisdom of intellect in Islam, this course is designed with the aim to enrich participants' understanding of the Almighty, fostering a deeper connection with faith. Join us on this intellectual voyage as we unravel the profound intricacies of belief in God together. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23-question series. Sponsor now, ghamidi.org/sponsor. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team.
Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिश को लेकर डेली समरी का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत हूँ। मैं आगाज़ करते हैं। गामदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गामदी साहब आज एक ऐसे मौजू पर मैं आपसे इस्तिफ़ादे का आगाज़ करने जा रहा हूँ जो बहुत ही हसास मौजू है, बड़ा नाजुक मौजू है। उस पर जब लबकुशाई होती है तो लोगों की पगड़ी पूंजी सरे बाज़ार नीलाम कर दी जाती है, उनके ईमान तक पे सवाल उठा दिए जाते हैं, वजाहत देनी पड़ती है ख़त्म नबूवत के हवाले से, और ये बताना पड़ता है कि हम भी मुसलमान हैं, हमारे मुल्क की एक तारीख़ है, इस तारीख़ में अहमदी कम्युनिटी के साथ बदतरीन परसिक्यूशन की गई है। ये कहने में कोई तरद्दुद और कोई तामुल आज पाकिस्तानी के दिल में नहीं होना चाहिए। बदतरीन परसिक्यूशन की गई है और ये परसिक्यूशन हमेशा कानून के निहाब में की गई है। खान साहब, आपका एक नुक्ता नज़र है पाकिस्तान के अंदर इस कम्युनिटी के साथ जो कुछ कानूनी सतह पर हुआ, जिस तरीके से असम्बली के ज़रिए बिल पास करवाए गए, मैं उस सब पर बात नहीं करना चाहता। आपकी राय है, इस्तदलाल है, कौम के सामने है। मैं मुतय्यन तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है एक अहमदी के बारे में, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अपने लिटरेचर की तबलीग की है और इस तबलीग के जुर्म में गुज़िश्ता कई माह से जेल के अंदर था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का वो ऑपरेटिव हिस्सा आप लोगों की खिदमत में रखना चाहता हूँ। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, उर्दू में मौजूद है। हर पाकिस्तानी को इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए कितने शर्म का मकाम है जो कुछ हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस साहब ने बहुत ही मुफस्सल फ़ैसला दिया है। इसके आखिर में वो लिखते हैं कि जिन जराइम का इल्ज़ाम दरख्वास्त गुजार पर लगाया गया था वो मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए बाज़ मुतल्लका अहकाम इस्लामी पर गौर करना ज़रूरी था। अब हम ये मुतय्यन करेंगे कि दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। पुलिस दरख्वास्त गुजार के घर में दाखिल हुई, लेकिन ऐसा करने से कबल वारंट तक हासिल नहीं किया गया। ये ज़्यादा हैरान कुन है क्योंकि पुलिस को कोई कत्ल रोकने या मुश्तबा शख्स को फ़रार करने से रोकने की जल्दी नहीं थी। दरख्वास्त गुजार के घर में पुलिस के गैर कानूनी दाखिले ने इस घर से बरामद होने वाली चीज़ों पर भी सवालिया निशान उठा दिया है। इस मुकदमे में फ़र्द जुर्म को मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 295 और 295 भी लगाई गई हैं। दरख्वास्त गुजार को कैद हुए 7 महीनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उस मुकदमे का इख्तिताम अभी भी करीब नहीं है। मज़कूरा बाला तमाम अवामिल दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहाई का मुस्तहिक बना देते हैं। खान साहब, फ़ैसला आपने पढ़ा है और उसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से तफ्तीश हुई, जिस तरीके से बग़ैर वारंट के घर में दाखिल होकर उससे वो उसका लिटरेचर बरामद किया गया और जैसे दफ़ात तब्दील की गई और जो फ़ज़ा बनाई गई, उस सब में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले को आप कैसे देखते हैं? मैंने ये फ़ैसला बहुत दिक्कत नज़र के साथ देख लिया है। इसके बारे में जो चीज़ें कही जा रही हैं वो मुताले से गुज़री हैं। मेरे नज़दीक ये फ़ैसला हर लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। किसी फ़ैसले के बारे में आप सही और गलत उसी बुनियाद पर कहते हैं जो कानून में आपको फ़राहम की गई होती है। जिस मसले पे आपने गुफ्तगू की है उसमें मेरी राय क्या है, मेरे नज़दीक उसमें हमारी पार्लियामेंट से क्या गलती हुई है, हमारे हुक्मरानों से क्या गलती हुई है, जिस तरह के कवानीन बनाए गए हैं अपने असरात के लिहाज से वो कितने मोहलिक साबित हुए हैं, उन सब पर मैं इससे पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ। आपको ये भी याद होगा कि 2015 में मैंने एक मज़मून लिखा था जो उस वक्त पाकिस्तान के उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात में एहतमाम से शाये हुआ, उस पर बहुत बहस भी हुई। उसमें मैंने ये बता दिया था
کہ اس طرح کے معاملات کو ریاست سے متعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا استدلال بھی واضح کر دیا تھا۔ وہ مضمون میری کتاب مقامات میں موجود ہے۔ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے نام سے موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس رائے کو، اس کے استدلال کو دہرانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ قانون بن چکا ہے اس کے استعمال میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ان سب قوانین کے معاملے میں ہوتا ہے جو مذہب کی توہین کے زیر عنوان بنائے گئے ہیں۔ بے گناہ لوگ، معصوم لوگ، بعض اوقات ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہے۔ میرے علم میں ہے کہ بعض ایسے لوگ جو ذہنی لحاظ سے بھی متوازن نہیں تھے، وہ برسوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو صورتحال ان کو نیچے کی عدالتوں میں پیش آتی ہے اس کا میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں کہ وہ انتہائی درد انگیز ہوتی ہے۔ کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جج بالعموم اس بات میں اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ کیا، کسی کو رہا کر دیا، کسی کو ضمانت دے دی، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں جس میں برسوں کے لیے لوگ اسی طرح جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پولیس کو بھی جب اس طرح کے کسی معاملے کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ بھی ہجوم کے دباؤ میں ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہی اس طرح کی خبر پھیلتی ہے تو ہمارے ہاں کے مذہبی لوگ، مذہبی عناصر، مسجدوں میں کام کرنے والے، مدرسوں کے طلباء، وہ جوک در جوک اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہر پیشی کے موقع پر ٹرکوں میں بھر کر حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اتنے شواہد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر سپریم کورٹ تک ایک مقدمہ آیا ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ نیچے کن مراحل سے گزر کر آیا ہوگا۔ پھر سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ہے، اور بالکل قانون کے مطابق دیا، یعنی جو قانون اس وقت موجود ہے اس کے اندر رکھ کر دیا ہے، اور اس میں پولیس کو بھی تلقین کی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اس کے رویے میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک وہ سختی ہے جو قانون کے مطابق روا رکھتا ہے۔ یعنی میں نے ایک جرم کا ارتکاب خدا نخواستہ کیا ہے، اس کی سزا یہ مقرر ہے، اور وہ جرم، مجرم کے حالات، ان سب کی رعایت کو ملحوظ رکھ کے دی جاتی ہے۔ یہ رعایت کو ملحوظ رکھنے کا عمل پولیس سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات چیف جسٹس نے اس معاملے میں کہی ہے کہ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی بعض احکام، بعض ہدایات کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم جب مذہب سے متعلق کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ایک تو ہمارا قانون ہے، وہ قانون تو قانونی شکوں کو بیان کر دے گا، یعنی اس میں کیا حدود ہے، وہ قابل دست اندازی پولیس ہے، آپ نے پکڑنا ہے، کوئی ایف آئی آر درج کرنی ہے، وہ قانونی تقاضے پورے کر لیں گے۔ لیکن خود رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اندازہ کر لیجئے کہ لوگوں کا رد عمل کس نوعیت کا ہے، وہ اس معاملے کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں، خود چیف جسٹس کی ذات کس طرح ادب بنی ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی تشویشناک ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر زیادہ سے زیادہ میرا، آپ کا، اگر کسی کا کوئی حق ہے تو یہ ہے کہ اگر کسی فیصلے میں کوئی سقم ہے، کوئی غلطی ہے، تو علمی طریقے سے استدلال کر کے وہ غلطی واضح کر دی جائے۔ فیصلوں پر تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن کسی کے محرکات تلاش کرنا، اس پر الزام لگانا، اس کے پس منظر میں جھانکنے کی کوشش کرنا، وہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے اس کا اندازہ لگانا، پھر اس کو لوگوں کے درمیان اشتعال پھیلانے کا ذریعہ بنا لینا، اس کے لیے تحریکیں چلانے کے انداز اختیار کر لینا، یہ سب چیزیں انتہائی افسوسناک ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو صحیح راستے پر پڑنے ہی نہیں دیا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب، یہ بیان کیجیے گا، فیصلے کو میں نے بھی پڑھا، آپ کے سامنے بھی ہے، ہر پاکستانی اس فیصلے کو اردو زبان میں پڑھ بھی سکتا ہے۔ فیصلے کے اندر ایک وقت کا قاضی القضات، ایک انصاف کے ادارے کا سربراہ، لوگوں کو، اداروں کو، ان کارپرداز ریاست کے حکام کو یہ توجہ دلا رہا ہے کہ جس مذہب اسلام کے تحفظ کی تم بات کر رہے ہو، جس کتاب کی اہانت پہ تمہارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، جس لٹریچر کو تم نہیں تقسیم کرنا چاہتے، وہی مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو یاد لے کے داخل ہو، تمہارے پاس وارنٹ نہیں ہے۔ وہی مذہب یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے عقیدے پر جبراً
آپ منتقل نہیں کر سکتے. قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین. کہا یہ گیا مذہبی علماء کی جانب سے کہ قرآن مجید کی آیات کا یہاں پر حوالہ دیا گیا، احادیث کا حوالہ دیا گیا. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. جو قانون تھا اس کے مطابق وہ کام کرتے. ایک چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھے اور آیات کا حوالہ دے. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، ہمارے مذہبی علماء بالعموم اگر ان کو دین کے کسی پہلو کے حوالے سے توجہ دلائی جائے تو وہ دوسروں کو یہ حق بھی دینے پہ تیار نہیں ہوتے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ بھی سکتے ہیں. اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھنا بھی ہمارا ہی حق ہے. یہ ذہنیت ہمارے ہاں موجود ہے. یہ بالکل درست ہے کہ کسی فیصلے میں آپ کو قانون کی وضاحت، قانون کی تشریح تک محدود رہنا چاہیے. لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ یہ قانون کس چیز پر مبنی ہے. قانون تو مذہبی قانون ہے، یعنی قانون کامن لا پر مبنی نہیں ہے، مذہبی قانون ہے. اگر مذہبی قانون ہے تو اس میں مذہب کا نقطہ نظر واضح کیا جائے گا، اور جس پہلو سے واضح کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قانون میں یہ ترمیم کر دی جائے، قانون میں یہ تبدیلی کر دی جائے، یا قانون کی تعبیر میں اس طرح کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے موضوع، بلکہ صرف اس رویے کی اصلاح کرنا مقصود ہے جس کے تحت پولیس کام کرتی ہے، جس کے تحت FIR درج کی جاتی ہے، جس کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس کے تحت نیچے کی عدالتیں فیصلے دیتی ہیں. اس میں رہنمائی کی گئی ہے. اور یہ میرے علم کی حد تک سپریم کورٹ کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ اس میں بارہا یہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تو آخری عدالت ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت، شواہد جمع کرتے وقت، فیصلہ لکھتے وقت، حقائق کا تجزیہ کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس میں کوئی چیز حدود سے متجاوز نہیں ہے. اور اگر کسی جگہ کوئی جملہ، کوئی بات ایسی ہے تو علمی تنقید کر کے اس کی غلطی پر بھی متنبع کیا جا سکتا ہے. ہمارا کوئی چیف جسٹس ہو یا عام آدمی، کوئی عالم ہو یا کوئی دانشور، وہ قانون سے استدلال کرے یا قرآن و سنت سے استدلال کرے یا علم و عقل کے مسلمات سے استدلال کرے، اس استدلال میں غلطی ہو سکتی ہے. اس غلطی پر آپ علمی طریقے سے توجہ دلائیں گے. اور ہمارے ہاں عدالتی نظام میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایسی کوئی غلطی اگر فی الواقع ہوتی ہے تو آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں، آپ ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں. قانونی طریقے جب آپ اختیار کریں گے تو آپ اس ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتے ہیں جس کے تحت ایک شہری کو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے. اگر ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرتے تو میرے نزدیک تو پھر صرف انتشار ہے، صرف اختلال ہے، صرف انارکی ہے. پھر معاشرے کو آپ راستی پر قائم نہیں رکھ سکتے، اور کوئی آدمی پھر آزادی سے اپنی رائے نہیں دے سکے گا. ہر آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اور ہر آدمی کو وہ حفاظت بھی میسر نہیں ہوتی جس کے تحت پھر وہ اس طرح کی آراء دے. پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بات بعض معاملات میں کہنا چاہتے ہیں ان کو پھر یہ ملک چھوڑ دینا پڑتا ہے. میں بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے علماء کو اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اسی کا ایک نمونہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ بھی سامنے آیا جب ایک خاتون کا لباس لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا. کیا چیز ہے آخر؟ یعنی چیزوں کو دیکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی سوال کر لیتا، کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیتا، لیکن ہجوم کا اکٹھے ہو جانا، لوگوں کے لیے خطرہ بن جانا، لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو وحشی جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے. انسانوں کا معاملہ تو علم کا، استدلال کا، بات کرنے کا ہوگا. اس میں اس طرح کے رد عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اپنے علماء کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کریں کہ وہ اپنی ان اداؤں پر غور کریں. ہم صاحب، یہ جو پورا کا پورا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جہاں ہر لمحے ہر مسلمان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اختلاف کے نتیجے میں کوئی شخص اٹھ کر مجھ پر توہین کا الزام لگا دے گا، مجھ پر اہانت مذہب کا الزام لگا دے گا، اور اس سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اسی ملک پاکستان کی یہ ایک تاریخ ہے کہ جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پھر آپ کو وکلاء نہیں ملتے آپ کا کیس لینے کے لیے. آپ اگر قانونی سسٹم کے حوالے ہو جائیں تو جج آمادہ نہیں ہوتے عدالتوں کی راہداریوں میں. خود پولیس والے جن کے ذمہ ہوتی ہے آپ کی حفاظت، وہ آگے بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اس سارے ماحول سے اگر کوئی شخص جس کے دل میں مذہب کی اہانت کا جذبہ نہیں بھی پیدا ہوا اور میں نے الزام لگا دیا ہے، نتیجے کے اعتبار سے ہمارے مذہب کی کون عزت کرے؟
दसियों लोग मैं आपको बताता हूँ जिनसे बराह रास्त बात हुई है, वो महज इन चीज़ों को देखकर मज़हब से बेज़ार हुए। मुझे तो अंदेशा होता है कि ये बेज़ारी अगर बढ़ती गई तो ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी मज़हब के बारे में वही रवैया पैदा हो जाए जो कलीसा की इस तरह की हरकतों के नतीजे में मगरबी दुनिया में हुआ है। मज़हब को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मज़हब एक ज़िंदा हकीकत के तौर पर आशरे से उसी वक्त तक मुतल्लक़ रहता है जब तक वो इल्म व इस्तदलाल के साथ अपनी दावत पेश करता है, और उसकी दावत पेश करने वाले मोहब्बत के साथ आला अखलाक पर कायम रहकर अपना पैगाम दूसरों को पहुंचाते हैं। वो अपने इस मनसब से अगर एक दर्जा भी नीचे उतर आए तो फिर लोगों को उससे दिलचस्पी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और फिर यही होता है कि जो लोग उससे मुत्तफ़िक भी होते हैं वो समझते हैं कि इसका हमारी माशरती ज़िंदगी से, हमारी तहज़ीब से, हमारे कानूनी निज़ाम से, हमारी रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये ज़ाहिर है कि एक अलमनाक सूरत हाल है। ये जब किसी जगह पैदा हो जाए तो फिर मज़हब उसी तरह की चीज़ बन के रह जाता है कि जिस पे आप कोई दम दरूद कर लें और मरने से पहले कोई यासीन पढ़ लें कि आज यासीन है वो आसान वो मेरी। फिर मज़हब ज़िंदगी, मज़हब हकीकत, मज़हब मेरा शब व रोज़ का वजीफ़ा वो नहीं बन के रहता, और लोगों की उससे बेज़ारी बढ़ती चली जाती है। ये हम अपनी नई नस्लों में देख रहे हैं, अपने मदरसों में देख रहे हैं, अपनी दरसगाहों में देख रहे हैं, अपनी जामियात में देख रहे हैं। दानश्वरों के पास बैठ जाइए, अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि इल्हाद किस तेज़ी के साथ फैल रहा है। ये सब महज इस वजह से नहीं हो रहा कि कोई नया इस्तदलाल सामने आ गया है और कोई ऐसी चीज़ वाज़ेह हो गई है जो इससे पहले वाज़ेह नहीं थी। सिर्फ़ ये हुआ है कि अहले मज़हब के इन रवैयों ने एक वहशत लोगों के अंदर पैदा करती है, और उसके जितने मज़ाहिर हमारे मुल्क में सामने आते हैं या इसी तरह एक दो और ममालिक हैं जिनमें सामने आते हैं, वो सबसे ज़्यादा गैर मामूली होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अक़ल के साथ मामलात को समझने की तौफ़ीक दे, इल्म के साथ गुफ्तगू करने की तौफ़ीक दे, इस्तदलाल की ज़ुबान इख्तियार करने की तौफ़ीक। आखिरी सवाल हम सब आज के नशिस्त का, हमने ये देखा है जब भी आप इस तरह से मुतल्लक़ किसी मौजू पर लबकुशाई करते हैं और लोगों को उस हक़ तलफ़ी और ज़्यादती की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, चाहे कानून की सतह पर हो, चाहे दावत और इरशाद की सतह पर हो, जवाब में फ़ौरन से आपके ईमान के बारे में, किरदार के बारे में, नीयत के बारे में, मुहर्रिकात के बारे में और इरादों के बारे में एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। ये तो कादियानियत नवाज़ी है, ये मगरिब की ईमार पर नामूस रसालत के कानून ख़त्म करने की बात है, ये मुल्क को सेकुलरिज़म की तरफ बढ़ाने की बात है। सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, दीन के आप आलिम हैं, आप जानते हैं खुदा की शरीयत के मारिफ को, किसी शख्स के बारे में ये दावा करना कि उसकी नीयत, उसका मुहर्रिक ये है, ये ख़ुद अपनी ज़ात में दीन इस्लाम में कितना बड़ा जुर्म है? कबीरा गुनाह है। इस पर सूरह हुजरात की शहादत का भी जगह जगह बताया गया है, और हमें जो बुनियादी 10 अहकाम दिए गए हैं उनमें भी ये हुक्म इन अल्फाज में बयान हुआ है कि ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, यानी जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है उसके आप कैसे दरपे हो सकते हैं। और इज्तनिबू कसीरम मिन ज़न्न इन्न बाज़ ज़न्न इस्म, किसी शख्स की नीयत तय करना, उसके मुहर्रिकात तय करना, उस पर इल्ज़ाम लगाना, उसके बारे में ये ख्याल करना कि वो कोई दुश्मनी की बुनियाद पर ये सब कह रहा है या कर रहा है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये हक़ हर शख्स को हासिल है कि मैंने एक राय दी है या आपने एक राय दी है, वो उसको गलत समझता है, उस पर तनकीद करे, बताए कि उसमें गलती क्या है। लेकिन दूसरों के मुहर्रिकात तय करके उन पर इल्ज़ाम तराशी करना, लोगों को अंदाज़ा नहीं कि ये कितना बड़ा जुर्म है और कितना बड़ा जुल्म है, और इसके लिए वो खुदा की बारगाह में जब पेश होंगे तो उनको किस किस बात का जवाब देना पड़ेगा। ये हम हमेशा करते हैं, और मज़हबी लोगों को इसमें कोई बात नहीं होती। वो समझते हैं कि वो अपनी शनाख्त की हिफाजत के लिए और अपने मकासद के हुसूल के लिए इस तरह का जो इक़दाम भी कर डालेंगे वो माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ चीज़ें इस तरह माफ़ नहीं होती। ऐसे गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक अहमदी से मुतल्लिक अपने दावती लिटरेचर की तबलीग के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के ऊपर गामदी साहब से हमने राय तलब की। वक्त यहाँ ख़त्म होता है, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अब तक आप लोग का बहुत शुक्रिया। Welcome to the Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, Belief in God. My name is Dr. Shahzad Salim, and I serve as a research fellow at the Ghamidi Center, which is an initiative of Al-Mawrid US. This course is designed to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of God.
Rooted in the Quran, collective human wisdom and history, this course is a journey that unfolds in two pivotal sections. In section 1, we embark on a profound exploration of the existence of God. Through the lenses of intuitive, intellectual, and historical evidence, we delve into the multifaceted aspects that affirm the presence of God. Section 2, entitled Comprehension of God, takes us on a nuanced journey through the understanding of the Almighty, unpacking the concepts of being, attributes, and dealings and practices. We navigate through the intricacies of divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, as well as the concept of reward and punishment. Throughout the course, we not only try to present compelling arguments for God's existence, but also offer thoughtful insights on the comprehension of the scheme of God. Grounded in the wisdom of intellect and Islam, this course is designed with the aim to enrich participants' understanding of the Almighty, fostering a deeper connection with faith. Join us on this intellectual voyage as we unravel the profound intricacies of belief in God together. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now, ghamidi.org/sponsor. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Ghamidi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hassan, Da'if, and Maududi, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook, you help us reach audiences who prefer audio learning. ghamidi.org/sponsor.
Welcome to the Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, Belief in God. My name is Dr. Shahzad Salim, and I serve as a research fellow at the Ghamidi Center, which is an initiative of Al-Mawrid US. This course is designed to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of God. Rooted in the Quran, collective human wisdom and history, this course is a journey that unfolds in two pivotal sections. In section 1, we embark on a profound exploration of the existence of God. Through the lenses of intuitive, intellectual, and historical evidence, we delve into the multifaceted aspects that affirm the presence of God. Section 2, entitled Comprehension of God, takes us on a nuanced journey through the understanding of the Almighty, unpacking the concepts of being, attributes, and dealings and practices. We navigate through the intricacies of divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, as well as the concept of reward and punishment. Throughout the course, we not only try to present compelling arguments for God's existence, but also offer thoughtful insights on the comprehension of the scheme of God. Grounded in the wisdom of intellect in Islam, this course is designed with the aim to enrich participants' understanding of the Almighty, fostering a deeper connection with faith. Join us on this intellectual voyage as we unravel the profound intricacies of belief in God together. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now, ghamidi.org/sponsor. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member.